Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बाग में जब मैं गया सब तोतियां थी खुशनुमा, कहती थी नाते मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही। उम्रियां भी थी अपने ज़ौक़ में, डाली थी गर्दन तौक़ में, कहती थी अपने शौक़ में कशफत दुजा बिजमालिही। बुलबुलें थी सू बसू ले ले कि हर हर गुल की बू, करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीउ खिसालिही। चिड़ियों की सुन कर ये चहचहे भला इंसान क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, हुस्ने खात्मा का मज़मून बयान हो रहा है। पहले हुस्ने खात्मा की अहमियत बयान होती रही, उसके बाद फिर हुस्ने खात्मा के 10 नुस्खे बयान हुए। ऐसे आमाल जिनका एहतिमाम करने वालों के साथ हुस्ने खात्मा की बशारत का वादा है। उसके बाद फिर ऐसे गुनाहों का बयान हो रहा है जिन गुनाहों की वजह से खात्मे के ख़राब होने का ख़तरा है। उनमें से अब तक तकरीबन 12 गुनाह बयान हो चुके हैं। 13वां गुनाह गुज़श्ता जुमे शुरू किया था, वो तमहीदी बात ही इतनी लंबी हो गई कि टाइम ख़त्म हो गया। तमहीदी बात इसलिए ज़रूरी होती है कि वो फिर बात जो आदमी असर करना चाहता है, जैसे काश्तकार होता है ना, पहले हल चलाता है, फिर ज़मीन में खाद डालता है, पानी लगाता है, जब ज़मीन नरम हो जाती है तो उसके अंदर बीज कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। फिर वो जैसा भी बीज डालता है वो फलता फूलता है। और अगर कोई खुश्क ज़मीन पर बग़ैर हल चलाए, बग़ैर खाद डाले और बग़ैर पानी लगाए खुश्क ज़मीन पर जा कर के बीज डाल दे, तो वो बीज कितना ही कीमती क्यों ना हो, वो फलता फूलता नहीं, हवा से आंधियों से उड़ जाता है। तो ये जो शुरू की इब्तिदाई बात होती है, जुमे का बयान इसलिए मुअस्सिर नहीं होता और लोगों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं लाता कि तमहीदी बात चंद लोगों ने सुनी होती है। वो जो आखिर में आने वाले होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता मौलवी साहब क्या कहें, वो सिर्फ नमाज पढ़ने आते। शुरू में जो तमहीदी बात सुनते हैं उनको असल बात पता चलती है कि मौलवी साहब कहना क्या चाहता है। तो वो 13वां गुनाह जो बयान करना था वो था गाना सुनना।
گانا گانا تو ہی ہے، اور گانا سننا یہ بڑا اہم گناہ ہے۔ گناہ تو بڑے اتنا ہی ہے، بات کہہ کر کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اہمیت کے لیے میں نے ایک تمہیدی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان اس میں مبتلا ہو گیا۔ میرے خیال میں تو 99% مسلمان اس میں مبتلا ہیں، اور اس موبائل کی کثرت نے شعوری اور غیر شعوری طور پر مسلمانوں کو اس میں مبتلا کر دیا، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، نمازی بھی، غیر نمازی بھی، یہاں تک کہ بزرگ بھی، جن کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس میں مبتلا۔ میں ابھی بتاؤں گا ابھی کیسے مبتلا، وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں نے ایک تمہیدی بات شروع کی تھی تاکہ ذرا اہمیت کے ساتھ میں اس پہ حدیثیں پڑھ رہا تھا، اتنی حدیثیں ہیں کہ میں وہ یاد نہیں کر سکتا تھا، میں لکھ کے لیا یہ حدیثیں چند جو ہے نا سنا دوں اس کی اہمیت کی۔ وہ تمہیدی بات، یہ پہلی تمہیدی بات تو یہ تھی کہ بھی عملی شکر، دل میں بھی احساس ہو کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہو، جو سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے ایک ایک نعمت اربع کھربہ کی ہے، لیکن چونکہ ہمیں مفت میں ملی ہے، بغیر کسی بھاگ دوڑ اور بغیر کسی محنت کے، تو ہمیں اس کی قدر نہیں، تو دل میں بھی احساس ہو، زبان پر بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ہو، اور اصل یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو غلط استعمال نہ کریں۔ زبان پر تو الحمدللہ کی تسبیح ہے، لیکن اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ کیسا شکر ہے؟ یہ ایک پہلی بات عرض کی تھی تمہیدی، یہ بھی تمہیدی بات۔ دوسری تمہیدی بات یہ عرض کی تھی جو چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے 3 نعمتیں ہر انسان کو عطا فرمائی، یہ جسم والی نعمت، اور والدین والی، بیوی بچوں والی، بہن بھائیوں والی، برادری اور خاندان والی، رشتہ داروں والی، دوست اور احباب والی، یہ ساری نعمتیں، یہ دوسری نعمت ہے۔ اگر ایسا انسان ہو اجنبی، تنہا، جہاں اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں، نہ والدین ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی دوست ہیں، تو سوچے اس کا کیا حال ہو۔ اور تیسری نعمت مال والا، کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک نے ہر انسان کو مال عطا فرمایا، مال و دولت عطا فرمایا ہے، کمی بیشی کا فرق ضرور ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، لیکن میرے دوستو یہ تینوں کی تینوں نعمتیں دنیا میں بہرحال ایک وقت ان سے جدائی ہوئی، اور یہ ایسی جدائی ہے کہ اس کو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اس سے کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے، نہ انبیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ شہداء کا، نہ صحابہ کا، نہ تابعین تبع تابعین کا، نہ بزرگان دین کا، نہ مسلمانوں کا، نہ کافروں کا، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ان تینوں نعمتوں سے دنیا میں جدائی ہو کر کے رہی۔ اب وہ کون سا ایسا نسخہ ہے کہ موت کے بعد یہ ساری نعمتیں ہمیں دوبارہ مل جائیں اور پھر ایسی ملیں کہ پھر کبھی جدائی کا امکان نہ ہو؟ اور وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، کان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، زبان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، یہ پورا جسم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ پھر اولاد والی، بہن بھائیوں والی، برادری اور خاندان والی جو نعمت اللہ نے دی ہے تو ان کی بھی ایمان کی اور دین کی فکر کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ پٹڑی سے اتر گئے اور ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھے تو بھائی بس پھر جدائی ہو گئی، اور ایسی جدائی ہوگی کہ پھر ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے کہ ہم ان کے دین اور ایمان کی فکر کریں، جیسے اپنے دین اور ایمان کی فکر کرتے ہیں
اپنے بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کی، برادری اور رشتہ داروں کی جن جن سے بھی محبت ہے، جن جن کے ساتھ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک ہمیں وہاں اکٹھا کر دے، تو ان کی بھی دین ایمان کی ہمیں فکر کریں۔ پچھلے جمعے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، درمیان میں رہ گئی تھی، کہ جب کسی ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، وہ اس کا ایسا استقبال کرتے ہیں جیسے تم کسی باہر سے آنے والے اپنے مہمان کا جو کئی سالوں کے بعد سعودی عرب سے انگلینڈ سے آ رہا ہے، تو اس کا ایئرپورٹ پہ کیسا استقبال کرتے ہیں، اور وہ اس کو پھر گلے لگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں اور اسے حال احوال پوچھتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے، سب کے حالات بتاتا ہے۔ جب ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آیا تھا، وہ پہنچا نہیں ابھی تک، اس کا سفر تو پہلے شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ پھر انا للہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے پاس نہیں آیا تو دوسری طرف چلا۔ اب جو دوسری طرف چلا گیا اس سے ملاقات کی کوئی صورت نہیں، اس لیے ان کے دین اور ایمان کی فکر ہے۔ عالم برزخ، ہم تو ڈرتے ہیں نا موت سے، ایک تو ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی، دوسرا ہم سمجھتے ہیں وہ ویرانہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا بھی ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، آخرت کو ویران کیا ہوا، اور جب بندہ آبادی سے ویرانے میں جاتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ وہ جہان اس دنیا سے زیادہ آباد ہے، ہمارے سارے لکڑ دادے پردادے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار ہمارے وہاں موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، ایسی ہستیاں وہاں موجود ہیں جن سے اس دنیا میں اب ہمارے لیے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کسی نبی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ سارے وہاں موجود ہیں۔ اور عالم برزخ میں اعلیٰ علیین میں نیک لوگوں کی ارواح ہوتی ہے، سارے جمع ہوتے ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی، جنت میں جائیں گے، تو جنت میں اعمال کی وجہ سے کچھ اوپر چلے گئے، کچھ نیچے رہ گئے، اور بڑا فرق ہے جنت میں درجات کا۔ اتنا فرق ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنت میں اعلیٰ درجات والوں کو تم ایسے دیکھو گے جیسے زمین پر چلتے ہوئے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ اب وہاں درجات کی کمی بیشی سے اوپر نیچے پہنچ گئے، تو ملاقات تو ہر وقت ہو سکتی ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اکٹھا رہنے کا اپنا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کا سورہ طور میں ارشاد ہے کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ایمان میں ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی۔ جیسے والدین مسلمان تھے، بچے بھی اسی طرح مسلمان ہوئے۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ درجات میں ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ اگر بچے اوپر پہنچ گئے تھے تو والدین کو اوپر پہنچا دیں، اور اگر والدین اوپر پہنچ گئے تھے اور بچے نیچے رہ گئے تھے تو بچوں کو اوپر پہنچا دیں، تاکہ ان کو دیکھ کر کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی۔ تو یہ بزرگوں کے ساتھ جو رشتہ داری ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، یہ وہاں کام آئے گی۔ لیکن کام کب آئے گی بھائی؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہوا تو پھر کام۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی جدائی کو تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب ہم ان نعمتوں کو ابدی اور نازوال کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق استعمال کریں، جسم والی نعمتوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، اولاد، بیوی، بچے، بہن، بھائی، برادری اور خاندان والے، دوست اور احباب، ان کے دین اور ایمان کی فکر کریں، تاکہ دین اور ایمان کی برکت سے وہاں ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یہ آنکھیں، یہ کان دوبارہ پھر مل جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ اللہ پاک ان کی طاقت بڑھا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو
دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت اللہ پاک عطا فرما دی۔ کھانے کی طاقت، پینے کی طاقت، دیکھنے اور سننے کی طاقت، ساری طاقتیں دنیا کے 100 انسانوں والی وہاں مل جائیں، اور پھر وہاں جو سب سے لذیذ نعمت ہے وہ اللہ پاک کا دیدار ہے، انبیاء علیہ السلام کا دیدار ہے، صحابہ کرام کا دیدار ہے، تابعین، تبع تابعین کا دیدار ہے۔ سارے اللہ کے نیک بندے وہاں اللہ پاک کی جب ملاقات کے لیے محفل لگائی جائے گی اور سارے جمع ہوں گے وہاں، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کو کہ میرے پیغمبر تم اب ان جنتیوں کو زبور پڑھ کے سناؤ۔ یہ کان دنیا میں تو لٹ گئے، ختم ہو گئے، موت نے آ کر کے کانوں کی سننے والی طاقت چھین لی، وہاں جنت میں مل جائیں گے دوبارہ۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا خوبصورت آواز والا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آس پاس کے پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، درخت بھی پڑھنا شروع کر دیتے، پرندے ان کے سر پہ سننے کے لیے سایہ کر لیتے، ایسی آواز تھی۔ داؤد علیہ السلام زبور شریف پڑھ کر کے جنتیوں کو سنائیں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا آپ سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنائیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کا قرآن نہیں سنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں آپ سے خوبصورت آواز والا نہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کے آپ سنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک خود اپنے بندوں کو سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں۔ سبحان اللہ۔ یا قاری عبد الباسط کی سورہ رحمان جنہوں نے ٹیپ کیے وہ سنتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو جس اللہ پاک نے یہ 4 کھربہا انسان پیدا فرمائے، ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور ان کو خوبصورت آواز عطا فرمائی، اس اللہ پاک کی اپنی آواز کا کیا کہنا ہے؟ ایسی آواز سورہ، تو یہ ساری نعمتیں بھائی کس کی برکت سے؟ ایمان اور اطاعت کی۔ پھر ان آنکھوں سے اللہ پاک، ایک تو ریڈیو سے آپ خبریں سنتے ہیں اور ایک آپ کو ٹی وی بھی دیکھنے کی عادت ہے، اس سے خبریں سنتے ہیں۔ آج کل ٹی وی کی جگہ موبائل لے لی۔ اللہ کا قرآن کیسے سنیں گے بھائی؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے تم اللہ پاک کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے۔ 14ویں کا چاند جب آسمان پہ چمکتا ہے تو ساری کائنات کے انسان ہر ایک جتنا دل چاہے دیکھے، رش نہیں ہوتا، دیکھنے والے 4 کھربا انسان ہیں لیکن کوئی رش ہے جی بھر کر کے جس کا جتنا دل چاہے دیکھے۔ آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں گے اور کانوں سے اللہ پاک کی سورہ رحمان سن رہے ہوں گے۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ پھر ابدی بن جائیں گی، لازوال بن جائیں گی، ان میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، ان کے چھننے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں اللہ پاک کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انسان کی یہ آنکھیں فانی ہیں اور اللہ کی ذات ابدی اور لازوال اور باقی رہنے والی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کی یہ آنکھیں جو ہے نا، ان میں اللہ پاک ہمیشہ رہنے والی قوت دیکھنے کی پیدا فرما دیں گے، یہ آنکھیں بھی باقی ہو جائیں گی۔ پھر یہ باقی آنکھیں اللہ کی باقی رہنے والی ذات کا دیدار کریں۔ تو دوسری تمہیدی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پورا جسم، مال و دولت، بیوی بچے، بہن بھائی، برادری، خاندان، یہ سارے 3 نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں، مگر دنیا میں ایک دفعہ ان نعمتوں سے جدائی ہونی ہے اور ایسی ہونی ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور کسی کو استثناء بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر موت کے بعد یہ ساری نعمتیں دوبارہ مل جائیں گی اگر ہم نے ان نعمتوں کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق استعمال کیا، اپنے ایمان، دین اور تقوی پرہیزگاری کی حفاظت کی، تو پھر یہ ساری نعمتیں پہلے سے بڑھا کر کے اللہ پاک دوبارہ عطا فرمائے۔
اس لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ آنکھوں کو صحیح استعمال کریں، کانوں کو صحیح استعمال کریں، اور اصل اللہ پاک کی ان نعمتوں کا یہی عملی شکر ہے، اور اس کی برکت سے پھر یہ ابدی اور لازوال بنتے۔ تو 13واں گناہ جس کی وجہ سے بندے کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، وہ 13واں گناہ بھائی گانا سننا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گانا سنتا ہے تو یہ گانا اس کے دل میں نفاق کو اس طریقے سے اگاتا ہے جس طریقے سے پانی جو ہے نا وہ کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب پانی زمین کو لگتا رہے، وہاں اگر بیج نہیں بھی ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد وہاں سبزہ پیدا ہو جائے۔ تو جب دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا تو پھر ایمان کہاں رہ سکتا ہے؟ اور آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت دل میں ایمان کو اگاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور قرآن کی تلاوت سنتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کی دل میں ایمان کو اگاتی ہیں، ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے دنیا میں جو بھیجا ہے نا، انما بعثت بکسر المزامیر، یہ گانے بجانے کے، موسیقی کے یہ جتنے آلات ہیں، ڈھول تماشے، گانے باجے، ان ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کو مٹانے کے لیے اور جس گناہ کے آلات توڑنے کے لیے دو جہانوں کے سردار کی بعثت ہوئی ہے۔ جیسے اللہ پاک کی توحید بیان کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم کے لیے اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اور ایک حدیث میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آئی بات سمجھ میں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا کہ جتنے اخلاق حسنہ ہیں میں ان کی تکمیل کر دوں۔ آپ کی بعثت کے بہت سارے مقاصد، ان میں ایک مقصد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کو توڑنے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ اور آج ہم نے اپنے گھروں میں، جیبوں میں وہ سارے آلات جمع کر دیے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث سنائی کہ گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ نفاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ نفاق کی 3 قسمیں، بھی غور سے سنو، توجہ کے ساتھ۔ پہلی قسم ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کا نفاق تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں ایمان نہیں تھا، کفر تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدے کا نفاق ہے۔ ایسا منافق مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر۔ اور دوسری قسم نفاق کی ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی یہ ہے کہ ہے تو پکا مسلمان، نماز روزے کا پابند ہے، دل سے مسلمان ہے، لیکن بیچارہ اعمال میں کمزور ہے، کبھی وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے، کبھی گالی دے بیٹھتا ہے، کبھی کچھ اور جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو یہ عملی نفاق ہے۔ ایسا منافق مسلمان تو ہے لیکن عملی بیچارے کی کمزوری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نفاق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب لڑائی ہو تو گالیاں دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدے میں خلافت۔ تو یہ عملی نفاق۔ اور ایک تیسری قسم بھی نفاق کی ہوتی ہے لیکن وہ ایمان اور اسلام اور کمال کے منافی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق حالی، کہ بندے کی حالت بدلتی رہے، مسجد میں اور حال ہوتا ہے،
بازار میں جاتا ہے تو اور حال ہوتا ہے، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے تو اور حال ہوتا ہے، ایک جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے گھر میں آئے اور بیوی بچوں میں مشغول ہوئے تو حالت بدل گئی۔ تو دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو میرا حال یہ تھا جیسے جنت جہنم بالکل سامنے ہے، اور اب گھر میں آ کر کے میں ایسا مشغول ہوا کہ خدا بھی یاد نہیں، تو کہیں میں منافق تو نہیں؟ نافق حنظلہ یہ زبان پہ جاری ہو گیا اور گھر سے باہر نکل پڑے کہ جاتا ہوں حضور کو جا کے بتاتا ہوں میرا یہ حال ہے۔ جیسے باہر نکلے تو آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ کہہ رہے نافق حنظلہ منافق ہو گیا تو فرمایا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے عرض کیا کہ حضرت میری تو یہ حالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب گھر میں آتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو پھر اور کیفیت، تو اسی کا نام تو نفاق ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی اللہ کے بندے پھر میرا حال بھی ایسا ہی ہے، تو پھر تو ہم دونوں منافق ہیں، جاؤ چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ کیفیت اور یہ حالت بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حنظلہ اگر وہ کیفیت جو میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے اگر وہ ہر وقت تمہاری کیفیت رہے تو پھر تو فرشتے راستوں میں آ کر کے تم سے مصافحہ کرے، لیکن وساعتن فساعتن یا حنظلہ، کبھی یہ حال ہوگا کبھی وہ حال ہوگا، اللہ کی دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ یہ نفاق حالی یہ بڑے بڑے لوگوں کو ہوتا ہے، مسجد میں اور کیفیت ہے، گھر میں اور۔ یہ ایمان، اسلام، دین، کمال، تقوی ان چیزوں کے منافی نہیں ہے۔ وہ پہلی جو دو قسمیں ہیں وہ خطرناک ہیں، اور ان میں بھی جو پہلی قسم ہے نا نفاق اعتقادی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے ساتھ خاص تھا۔ اب ہم جیسے جو مسلمان ہیں وہ نفاق عملی میں اکثر مبتلا ہیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے بھائی کہ گانا سننا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے بندے کا ایمان خطرے میں ہے اور خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس پر دو حدیثیں میں نے سنائی ہیں۔ پہلی حدیث تو یہ سنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر دل میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جیسے پانی کھیتی کو اگاتا۔ اور دوسری حدیث میں یہ سنا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لکسر المزامیر، کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ میں گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں ان کو مٹا ڈالوں، ان کو ختم کر ڈالوں، فنا کر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی کچھ حدیثیں اور بھی میں لکھ کے لایا تھا، حدیثیں اتنی ہیں اس پر کہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ وہ حدیثیں آپ کو سنانی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں قوالیوں کے بارے میں بھی شبہ ہے، وہ شبہ بھی حل کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ شبہ بھی دور کرنا ہے۔ اور یہ جو موبائل فون کی آپ نے ٹونیں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ ساری ساز والی، یہ سارے گانے کے آلات میں سے۔ اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، اور یہ مفت کا اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہو اور جو سننے والا اس کو بھی گناہ گار کر رہے ہو۔ شادی جو گھنٹی ہے وہ لگاؤ، اس کا مقصود تو یہ ہے کہ فون حضرت صاحب آپ کا فون آ رہا ہے اٹیک کریں، تو اس میں گانا لگانا، اور یہ گھنٹی جو ہے نا ساز والی لگانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ یہ کمپنی کو دیتی ہے، پیکج دیتی ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ بات آئے گی اگلے جمعے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔